यीशु ने हर शागिर्द को एक पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए चुना। अगर यहूदा अक्सर युवती को खुदा यीशु ना चुनते तो कभी भी बाइबल की प्रोफेसी, बाइबल की नबूवतें पूरी नहीं हो सकती थी। यीशु ने इसलिए यहूदा इस्करियोती को चुना। जिसको बाइबल आती है ना, वो बाइबल के सिवा कुछ बोलता नहीं, और जिसको नहीं आती वो बाइबल के सिवा ही सब कुछ बोलता है। और मैं आपको एक हैरानगी की बात बताता हूँ, यीशु मसीह ने अपने अहकामात की वजह से, शरीयत के 10 अहकामात की वजह से ही शैतान को शिकस्त दी। असल में मूसा की जिंदगी के बारे में ऑलरेडी खुदा ने पहले नबूवत की थी, प्रोफेसी की थी। अब आप फैसला करते हैं या आपकी जिंदगी का फैसला खुदा करता है। खुदा की मर्जी की सबसे आसान तारीफ पता क्या है? कि खुदा आपके फैसले करे। उसके माँ बाप ने नहीं किए। बाप ने जो फैसला किया वो यूसुफ के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह ठहरा। यीशु दे मनसूबिया में होंदा ना, वो दुनिया तो जी भी होंदा जे, क्योंकि जिन्हों यीशु चुन लेंदा ना, उन दुनिया में रलन नहीं जे देंदा। सो आज जो खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे वो ये है कि एक वक्त आता है कि जब हमें फैसला करना पड़ता है। अच्छा, जो मैंने ये तीनों हवाला जात पढ़े हैं, एक में एक ऐसा वाकया है जो यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। अच्छा, उसका प्लान कुछ और था और खुदावंद यीशु का प्लान कुछ और था। अब दूसरे हवाले में ये असल में मत्ती की बात हो रही है। तो वो मसूल चौकी पर बैठा जो है वो लोगों से टैक्स जो है वो लेता था, और यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और फौरन वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। खुदा जब भी किसी को खिदमत देता है तो वो उसको पता क्या देता है? सिर्फ वो उसको सिर्फ पैगाम देता है। सुनने में हमें ये लगेगा नहीं खुदा तो कहता है मौजज़े भी करो, ये भी करो। नहीं, खुदा के कलाम में कभी भी ये, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वो इंसानों को मिरेकल्स करने के लिए भेजता है। लेकिन चूंकि हम समझते नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, तो दैट्स वाई हम यही सोचते हैं नहीं ये चीजें जरूरी हैं। ये चीजें अगर जरूरी होती तो फिर खुदा के कलाम की कोई अहमियत ना होती। कलाम मुकद्दस में से चंद एक हवाला जात देखते हैं। मरकस की अंजील है, उसका 10वां बाब है और उसकी 17 आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, उस्ताद मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। एक और हवाला पढ़ते हैं, लूका की अंजील है, उसका 5वां बाब है और उसकी 27 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मसूल लेने वाले को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। आखिरी हवाला पढ़ते हैं, लूका की अंजील है, उसका 14वां बाब है और उसकी 25 आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। सब लोग बैठ जाएं। ये दो बहुत ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हवाला जात हैं। और तीसरा ये है कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि इवन अपने आप से भी दुश्मनी ना करे तो
وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اب بائبل مقدس جو ہے اس کو سمجھنا کیوں اتنا مشکل ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاک روح کے بغیر بائبل کی سمجھ نہیں لگتی۔ اب سمجھنا کچھ اور بات ہے، میسج سنو دینا یہ کچھ اور بات ہے۔ میسج یا سرمن کون نہیں سنا سکتا، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے نا، تو کہیں سے کان پکڑ لیا، کہیں سے بازو پکڑ لیا، کہیں سے ٹانگ پکڑ لی اور سوچا کہ ہم بڑا اچھا میسج سنا لیتے ہیں، تو خدا اس کے بارے میں کچھ مختلف طریقے سے سوچتا ہے۔ جو ہم میسیجز سنتے سناتے ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق تو ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی سے نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ بائبل مقدس کے مطابق ہوتے نہیں ہیں، اور دوسری یہ بات ہے کہ ان میں کوئی خدا کا بید نہیں ہوتا۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں، میریکلز، منسٹری، خدمت، کاروبار، بھائی بہن، رشتہ دار، ایون آپ کا بدن، یہ سب چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ دو جو میں نے حوالہ جات پڑھے ہیں، ایک دولت مند شخص تھا، اس نے کہا اے نیک استاد، اور یسوع نے پتہ کیا کہا کہ نیک کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم سوچتے ہیں، اور ویسے اس آیت کا جو ہے وہ خادمین کو بھی ایون پتہ نہیں ہے کہ یسوع نے یہ کیوں کہا کہ نیک کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یسوع کو نیک کہہ رہا تھا۔ اب یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ یسوع کے پاس ایک اپنی سوچ کے مطابق آیا کہ میں کیا کروں، ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ تو یسوع نے اسے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے، تو اس نے کہا کون سے حکم ہیں؟ تو پھر یسوع نے وہ جو 10 احکامات ہیں وہ بتائے، اور اس کے بعد یسوع نے کہا کہ تجھ میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ تو دولت مند ہے، سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے تو میرے پیچھے ہو لے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس یسوع خود گیا، اور یسوع مسیح کے شاگردوں میں جتنے بھی شاگرد شامل تھے وہ یسوع مسیح کے پاس نہیں آئے، تو یسوع نے ان کو سلیکٹ کیا، بلکہ خود یسوع مسیح ان کے پاس جا کر اس نے ان کا انتخاب کیا۔ اب یہودا اکثر یہودی کے بارے میں ہم اکثر غلطی سوچتے ہیں کیونکہ بائبل کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ بھی تو یسوع کے ساتھ ساتھ تھا نا۔ یسوع کے 12 شاگردوں میں سب یہودا جیسے تھے۔ یسوع نے ہر شاگرد کو ایک پرپس کے لیے، ایک مقصد کے لیے چنا۔ تو ہم جو ہے وہ ساری چیزوں کو ایسے لپیٹ دیتے ہیں، بائبل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پترس اس پرپس کے لیے یسوع نے چنا تھا کہ وہ بھی یسوع کو دھوکہ دے گا۔ یوحنا کو، متی کو اور یعقوب اور جتنے بھی یسوع کے شاگرد تھے ان میں یہودا ہی تھا، صرف یہودا اسکریوتی، جس کو خدا نے خاص پرپس کے لیے نہ صرف پیدا کیا بلکہ جو ہے اس کو اس لیے چنا۔ اور اس لیے یسوع کے جب بہت سارے شاگرد ہو گئے تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کچھ کلام اس طرح کا سنایا، سب چلے گئے اور اس نے صرف 12 کو چنا کیونکہ خدا یسوع کے سامنے اس کا پرپس تھا۔ اگر یہودا اکثر یہودی کو خدا یسوع نہ چنتے تو کبھی بھی بائبل کی پروفیسی، بائبل کی نبوتیں پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اس لیے یہودا اسکریوتی کو چنا۔ لیکن ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا بائبل سے لینا دینا، ہم نے تو اپنے خیالوں کے مطابق بائبل کو سمجھنا ہے نا۔ تو اگر آپ پرانے عہد نامہ میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں کتنی زیادہ نبوتیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، کی گئی ہیں۔ یسوع کے 12 شاگردوں کا چناؤ جو ہے وہ الہی منصوبوں کا حصہ تھا۔ ہر شاگرد کی جو ڈیوٹی تھی، ہم نے کبھی بائبل تو پڑھی ہی نہیں ہے نا، تو یہ چیزیں آپ کو سیمنری سمری نہیں سکھا سکتی، ان میں اتنا ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا سکھانا ہے۔
ان کو کیا پتا؟ وہ لکیر کے فقیر ہیں. وہ لکیر کے کیا ہیں؟ فقیر ہیں. اور جو لکیر کا فقیر ہوتا ہے وہ بھی یہی توقع کرتا ہے کہ لوگ بھی لکیر کے فقیر ہوں. لیکن جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی کیا ہے؟ لیکن ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے. حیرانی میں شخص کے پاس یسوع گیا، متی کے پاس یسوع گئے، اور ایک شخص جو یسوع کے پاس آیا. اب اس کو یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے. کوئی کلام نہیں سنایا، کوئی یہ نہیں کہا کہ تجھے زندگی ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا. اور ایک شخص یسوع کے پاس آیا اور یسوع نے اس سے جو ہے وہ کہا کہ سب کچھ چھوڑ دے، تو اس نے وہ نہیں کیا. دیکھیں یہ دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے، لیکن ان کا بہت بڑا بھید ہے. ہم بائبل پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ بائبل پڑھنا نہیں ہوتی، یہ تو شروع کر لیتے والا کر کے پڑھی گئے اللہ ایک نہیں بائبل پڑھنی ہوتی. اب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری سوچوں کے مطابق تو لکھی نہیں گئی کہ ہماری سوچوں کے مطابق لکھی گئی ہے. تو اگر کوئی خادم یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو بڑی بائبل آتی ہے، یا اگر کوئی آدمی عورت یہ کہتی ہے اس کو بہت بائبل آتی ہے، تو میرا خیال ہے جب وہ بولتا ہے تو اس کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے اس کو بائبل آتی ہے کہ بس یہ سیکھی باتیں کرتا ہے. جس کو بائبل آتی ہے نا وہ بائبل کے سوا کچھ بولتا نہیں، اور جس کو نہیں آتی وہ بائبل کے سوا ہی سب کچھ بولتا ہے. یہ باتیں آپ کی سوچ اور آپ کی عقل سے بڑی پرے کی باتیں ہیں. نہیں، جس کو بائبل آتی ہے وہ بائبل کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں، اور جس کو نہیں آتی وہ بائبل کے علاوہ جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کو آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں لگنی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو بائبل کا بھید جس پر کھل جاتا ہے وہ بائبل کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتا، اور جس پر کلام کا بھید نہیں کھلتا وہ بائبل کے علاوہ سب چیزوں کو پہچانتا اور جانتا ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنا انہوں نے غلط سنا ہے، اتنا غلط سنا ہے، اور ندامت بھی نہیں ہوتی کہ چیزوں کو پڑھ کر بھی ان کو سمجھ نہیں لگتی. فار ایگزامپل ابھی جیسے یہ کرسمس گزرا ہے، اب بائبل میں تو کہیں کوئی ڈیٹ، چلو جو بھی ہے اس کے بارے میں میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، تو چلو اس کو بھی چھوڑے، علم انفارمیشن ساری باتوں کو چھوڑ دیں. لوگوں کا دیکھیں ذہن بند ہوا ہے. نئے عہد نامہ میں 27 کتابیں ہیں، خطوط ہیں، کچھ 4 اناجیل ہیں. ساری انفارمیشن کو چھوڑیں، مہینوں کو چھوڑیں، جو بھی ہے. کبھی آپ نے ذہن میں سوچا ہے کہ اگر یسوع کی پیدائش کا دن اتنا ہی خدا کے نزدیک اہم ہوتا تو وہ بائبل میں لکھا ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں لکھا گیا؟ وہ چلو سب باتوں کو چھوڑ دو، لیکن ہمارے ذہنوں پر جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں یسوع کی پیدائش کے دن کے بارے میں بات کریں، پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کر دے. یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتا وہ بے وقوف ہیں، ان کو کوئی بائبل کی سمجھ نہیں ہے. اور نہ یسوع المسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. اگر کوئی ہسٹوریکلی فیکٹس کی بات کرتا ہے تو وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہے کہ 25 دسمبر ہے، اور جو بائبل کے لحاظ سے بات کرتا ہے وہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ 25 دسمبر ہے تو اس کو بھی کوئی کچھ پتا نہیں ہے. اینی وے سو ہمارا یہ صرف چھوٹی سی اگزامپل دینے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہماری عقلوں میں آتا ہی نہیں ہے، ہماری عقلوں میں آتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک ہم نے یسوع المسیح کو اپنی زندگی کبھی دی ہی نہیں، کبھی ہم نے فیصلے کیے ہی نہیں ہیں. اس شخص کو بھی فیصلہ کرنا تھا، اس شخص کو بھی فیصلہ کرنا تھا کہ وہ لوگوں کو سرو کرے گا یا یسوع کو. متی کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسرا وہ پہلے جو امیر شخص تھا. آگے بائبل میں لکھا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے دشمنی نہ کرے. یہ میں پتہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں جس سے لوگ آج تک واقف نہیں ہیں. آپ کے نزدیک یسوع وہی ہے بڑا پیار محبت والا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگتی لوگ اتنے بے وقوف کیوں ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگتی. وہ کبھی یسوع المسیح کی جو ہے جڑی محبت کی گل ہے نا، یسوع المسیح نے کہا یار تھوڑے کو کنیاں تلواراں نے ساڈے کو لے کے چلو یہی بہت ہے. یسوع نے یہ بات کر سکتا ہے؟ اچھا ویسے یہ جو نا تیرے گال پر ایک تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یہ بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا اس کا مطلب کیا ہے.
یار میں تو ویکھیا ساڈا ویسے بیڑا گرک ہے کہ کیڑی کیڑی چیز تہاڈی ہر صحیح کرائیے، لیکن جو بھی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا یسوع جب ہماری زندگیوں پر جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو فیصلے ہم نہیں کرتے بلکہ فیصلے یسوع کرتا ہے. لیکن جب ہم اپنے اون پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو فیصلے پھر خدا نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں. اور ہمارے کیے گئے فیصلے یہ تعین کرتے ہیں کہ آپ روحانی بنو گے یا نہیں بنو گے. اس شخص کو یسوع المسیح نے دو چیزوں کی پیشکش کی، دو چیزوں کی آفر کی، رسالت کی اور ہمیشہ کی زندگی کی. لیکن اس نے کس کو چنا؟ دولت کو. کس کو چنا؟ اب مجھے یہ بتائیں، کبھی اس واقعہ کو ذہن کھول کر سوچ ہی لیں، جڑی تواڈے لئی بڑی دولت عزیز ہے، تواڈے نے بیڑا گرک کیتا ہے. تو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے، میں پانا چاہتا ہوں. حکموں کو جانتا ہے. کون سے حکم خدا؟ زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، یہ نہ کرنا. وہ بھائی یہ تو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں. تو بڑا روحانی ہے، تو بڑا کیا ہے؟ وہ تو شریعت کو پورا ماننے والا ہے، احکامات پر بچپن سے عمل کرتا ہے، تجھ میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن وہ یسوع ہے، وہ پادری نہیں ہے جو ایسے ہی پوچھا پھیر دے یا بٹرنگ کرے. وہ کہتا ہے تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے. کیا؟ شریعت کو تو مانتا ہے، سب کچھ اچھا کرتا ہے، لیکن تو دولت مانتا ہے. تیری پرابلم کیا کہ تو دولت سے پیار کرتا ہے جبکہ تو خدا کے حکموں کو توڑتا ہے. کیا؟ اپنے سارے دل، اپنے ساری جان، عقل، طاقت سے خدا سے محبت کر. اور اس نے اس حکم کو توڑا لیکن اس کو پتا نہیں تھا. اس کو پتا نہیں تھا. سو یہ ہے کہ وہ سب حکموں کو ماننے کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن خدا نے وہ پہلا حکم اسے بتایا. اور اب جب آپ جو ہے وہ بائبل کو پڑھتے ہیں نا ایڈی سنجیدگی نال، ایسی کدی بائبل پڑھی نہیں ہے تے سانو کی سمجھ لگنی ہے. کسی دا سن کے کسی نے سناتا ہے تو کوئی اچھا سنو پتہ کی کہتے ہیں 18 آیت میں کوئی نیک نہیں ہے تو خدا کے آگے 19 آیت میں لکھا تو حکموں کو تو جانتا ہے. اچھا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، فریب دے کر نقصان نہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، یہ تو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں. لیکن ایک تجھ میں کمی ہے. کیا؟ کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، عقل، طاقت سے خداوند اپنے خدا سے. یہ کون سا حکم ہے؟ یہ کون سا حکم ہے؟ اچھا کہیں نا حکمان دی نا تفسیر دا نہیں پتہ ہے. اور میں آگے یہی بتانے لگا تھا کہ 10 احکام کی تفسیر بہت جلد میں یوٹیوب پر جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، کیونکہ پرانے ڈرامہ میں جو 10 احکام ہیں وہ سمپل سے دیے گئے ہیں. مثلا خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بس ہے جب پڑھ لیا تو بڑی گل ہو گئی. فار ایگزامپل جیسے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اب یہ ہمیں یہ خدا جو ہے نا بتوں کی بات کر رہا ہے، وہ بتوں کی بات نہیں کر رہا. اس کا مطلب اس سے بہت گہرا ہے. کوئی تراشی مورت نہ بنانا، اس کا مطلب خیر میں آپ کو نہیں ابھی بتاؤں گا کیونکہ یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بس ہمارا بیڑا ہی گرک ہے. سو یسوع نے کہا تو سب حکموں کو مانتا ہے لیکن ایک حکم تو نے چھوڑ دیا ہے. اور وہ کون سا حکم چھوڑ دیا جو سب سے بڑا ہے؟ کون سا؟ کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر. اور میں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاتا ہوں، یسوع المسیح نے اپنے احکامات کی وجہ سے، شریعت کے 10 احکامات کی وجہ سے ہی شیطان کو شکست دی. دعا کی بھی بات کر لیتا ہوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اب آپ پوری بائبل میں پڑھ لیں، کہیں پر بھی خدا نے یہ لا دیا ہی نہیں کہ آپ نے دعا کرنی ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی جو ہے وہ آخری ورسز میں پہلی دفعہ جو ہے وہ دعا کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور دیٹس وائی خدا یسوع نے ان چیزوں کو پریچ نہیں کیا، کیونکہ دعا انسان کا بنایا ہوا ایک اصول ہے خدا کے ساتھ بات کرنے کا، سمپل. چلو میں پڑھ ہی دینا. پھر پیدائش کی کتاب 4 باب کی آخری آیت میں لکھا اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. کس کا نام لے کر؟ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. یہ انسان نے اصول بنایا ہے. خدا نے کہیں پر بھی بائبل مقدس میں یہ کوئی لا نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا. اگر یسوع نے بھی یہ کہا تو اس نے کہا جب تو دعا کرے. اگر پالوس بھی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے دعا کیا کرو. یہ خدا کا حکم نہیں ہے.
یہ ایک وے ہے خدا سے بات کرنے کا، اور ہم اس کی اتنی تفسیر کر دیتے ہیں کہ بڑا غرق کر دیتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا دعاؤں سے. اگر دعاؤں سے کچھ ہونا ہوتا تو خداوند یسوع جو ہے وہ صرف دعا کے بارے میں ہی ٹیچ کرتا. پتہ آپ کو دعا کیوں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ انسانی سوچ کے مطابق چلتے ہیں. اور مجھے کیوں اتنی اس کی اہمیت نظر نہیں آتی؟ کیونکہ خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے. ہاللیلویا. موسیٰ جو ہے 120 سال تک زندہ رہا. کتنے سال تک؟ 120 سال تک. 120 سال میں کتنی دفعہ اس کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے دعا ڈالنی ہے. کیسے؟ وہ جب 40 روز تک پہاڑ پر گیا خدا کے ساتھ، وہ وہاں پر دعا کر رہا تھا. یہ بالکل کم عقلی کی بات ہے. خدا کے سامنے جا کر بھی اگر دعا ہی کرنی ہے تو اس خدا کے سامنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمیں تو سمجھ نہیں نہ لگتی، بائبل کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا سمجھ لگنی ہے؟ وہ یسوع سے جو باتیں کرتا تھا، خدا سے جو باتیں کرتا تھا موسیٰ، تو آپ کو پتہ بائبل کیا کہتی ہے؟ آج تک خدا کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا. تو وہ پھر پہاڑ پر کس پر باتیں کرتا ہے؟ کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، صرف دعا ہی رہ گئی ہے ساڑھے کل. اچھا 120 سال کی ایج تک موسیٰ رہا زندہ، اتنے بڑے معجزے کیے، ایک معجزے کے لیے بھی دعا نہیں کی. نہیں دعا کر دو کوئی اونجدہ ایک معجزہ کر دو. آج تک کوئی خادم اونجدہ ایک معجزہ کر سکیا؟ نہیں کر سکیا. کیوں؟ صرف ایویں اسی ڈرامے بازی کرنا، اور کوئی گل نہیں. اے بائبل دیاں گلاں جے. ایلیا دی زندگی پڑھ لو، وہ پہاڑ پر گیا، اس نے دعا، وہ جا کے پڑھو تو پتہ چلے. خدا نے انہوں بھیجا سی تو انہیں صرف گھٹنیاں دے بل ہو کے اپنا سر اپنے گوڈیاں چ کر لیا. پر اسی ذہن بنایا ہے نا دعا تے دا مطلب انہیں دعا ہی کیتی ہوئے گی نا. انہیں دعا نہیں سی کیتی. پہلے خدا نے انہوں حکم دیتا سی، پہلے حکم دیتا جا کے اخیاب کو جا کے کہہ کہ میں کال، یعنی کہ بارش نہیں ہوئے گی. پھر کال پہ گیا. پھر خدا نے کہا چلو ہوں جا کے انہوں کہہ کہ کھا پی تے ہون کی ہوئے گا بارش آ نہ لیا. اے جی خدا دی گلاں. لیکن چونکہ اسی اپنے آپ کو کلام نہ کدی توتا ہی نہیں نا، خدا نے سانو کلام نہ غسل ہی نہیں دیتا. دیٹس وائی انج دی گلاں تانوں کسے نے بھی نہیں دسنیاں، تانوں کسے بھی نہیں دسنیاں. خدا نے موسیٰ کو جب چنا تو موسیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. موسیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. داؤد نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس کے سب فیصلے خدا کرتا تھا. اس کے سب فیصلے کون کرتا تھا؟ خدا کرتا تھا. اور آج ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. دیٹس وائی ہم بائبل مقدس کی ان باریکیوں کو، ان بیدوں کو نہیں جانتے، کیونکہ ہم کبھی خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے. متی کی جو ہے وہ زندگی کا فیصلہ 11، وہ جو جتنے بھی شاگرد تھے 11 اور 12واں وہ یہودا اسکریوتی، ان کی زندگی کا فیصلہ یسوع نے کیا. اور جو چائیں خدمت کرنا چاہتے سن وہ یسوع کو لائے تھے. جو کلام دی تھوڑی جی گلاں سنیاں نال ہی بھج گئے. اج بھی انج ہی ہوندا، بڑے لوگ چائیں خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں چرچ وچ او کر لاں تے میں چرچ وچ اے کر لاں تے ماسا انہاں کو گل کردا ایڈا بڑا منہ پھلا لیندے نے. اور انج دے لوکی نہ خدمت کر سکتے ہیں تے نہ انہاں کدی کچھ کرنا ہے. یہ کدی نہ خدا نو جان سکتے ہیں تے نہ انہاں کدی جاننا. وہ صرف ہلاکت لئی پیدا ہوئے نے. پیار محبت پتہ نہیں کہڑی پیار محبت مینوں تے نہیں سمجھ لگدی. جے یسوع نے ایڈی یسوع نو پیار محبت دنیا نال ہوندی نا تے پھر سارے نو جڑا کہندا او تو بھی آ جا بس تینوں میں فری وچ نجات دئی جانا دینا. یہ انج دی گل نہیں ہے. وہ چند ایک چیزاں پڑھ کے اسی پتہ نہیں انج سوچ لینے اور کہ یسوع ہے ہی ہے. اور آپ کو پتہ یسوع کی اس تعلیم کے پیچھے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی ٹیچنگ جو ہے وہ پروموٹ کی ہے کہ یسوع کی ذات کا صرف ایک پہلو بتا رہے ہیں کہ وہ صرف پیار کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے. یہ صرف ایک پہلو ہے. چرچ صرف ایک پہلو خدا یسوع کا پریچ کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں ہم بڑی پوری انجیل سناتے ہیں، آدھی سناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہے نہیں تو یہ ہے کہ یسوع المسیح نے کہا کہ اگر
کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو ہر چیز کے ساتھ دشمنی کیا اس کو کرنی پڑے گی. موسیٰ کو جب خدا کی مرضی پر ہم چھوڑ دیے جاتے ہیں نا تو اس کی مرضی بڑی ہی عجیب اور ہماری سوچوں سے بہت پرے کی چیز ہوتی ہے. موسیٰ عبرانیوں کے گھر میں پیدا ہوا، لاوی کا خاندان تھا، تو خداوند نے حالات ہی ایسے بنا دیے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے. موسیٰ کی زندگی کے بارے میں بڑے ہی جو ہے وہ اصل میں موسیٰ کی زندگی کے بارے میں آلریڈی خدا نے پہلے نبوت کی تھی، پروفیسی کی تھی. ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے گھر سے نکل جا. کیوں نکل جا؟ کیونکہ جو میں تجھے ملک دینے کو ہوں، تیری نسل کو دینے کو ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا. اور دیکھ 400 سال تک تیری جو اولاد ہے وہ ایک ایسے ملک میں غلامی کرے گی جو ان کا نہیں ہے، اور جب میں ان پر نظر کروں گا، ان کو رہائی دوں گا، تو وہ جو اس قوم پر یعنی اسرائیل پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہوں گے 400 سال تک، تو میں کیا کروں گا؟ میں ان سے بدلہ لوں گا. میں ان سے کیا لوں گا؟ بدلہ لوں گا. اور تیری نسل جو ہے وہ بڑی دولت لے کر ملک مصر سے نکلے گی. یہ خداوند کی پروفیسی تھی جو موسیٰ کی زندگی کے بارے میں تھی، اسرائیل کے بارے میں تھی. چونکہ اس نبوت کا، اس کلام کا حصہ تھا، سو کلام جو ہے وہ آلریڈی 400 سال پہلے، یہ صرف میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، 400 سال پہلے ہی جو ہے یہ ساری چیزیں پرپیئر ہو چکی تھی کہ اسرائیل مصر میں جائے گی اور کیا ہوگا؟ غلامی میں ہوگی. اور میں اس کو کیسے رہائی دوں گا؟ ایک شخص پیدا ہوگا، موسیٰ. ایک شخص پیدا ہوگا، موسیٰ. ہلیلویا. اور موسیٰ خدا کے چونکہ پلانز میں تھا، اس لیے اس کو دعا کی ضرورت نہیں پڑی. ہم خدا کے پلان میں نہیں ہوتے، دعا کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ نہیں ہے دعا کرنے یا نہیں کرنی، جو بھی تسی مرضی سمجھو، پر حقیقت ہے. ہلیلویا. اب مجھے یہ بتاؤ، چلو ساری میری گل چھڑ دو، وہ یار 120 سال ایک بندہ زندہ ہے تو وہ بائبل مقدس وچ وہ دی دعا دا وہ دی تو کوئی ذکر ہی نہیں، تو وہ پھر کہ مطلب تسی کیڑی جگہ سٹینڈ کر دو؟ کی تہاڈی بنیاد ہے؟ تو تسی سمجھ دو میں غلط ہاں؟ میں نہیں غلط، تسی خود غلط ہو. 120 سال دی زندگی نو تسی جیڑا وہ ایک دعا دے نال پتہ نہیں کہ یہ کی تسی کر لینا، اسی کچھ بھی نہیں یہ نال کر سکتے. اور یہی آج پرابلم ہے کہ جو خدا کے منصوبوں میں نہیں وہ دعاؤں میں وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے منصوبوں میں ہوتے ہیں خدا ان کو سال ہر سال اس عمل سے گزار کر جو ہے وہ وقت پر جو ہے وہ ہر کام کرواتا ہے. 40 سال تک موسیٰ کس کے گھر میں رہا؟ فرعون کے گھر میں. 40 سال تک کوئی دعا کا ذکر نہیں ہے، کوئی روحانیت کا ذکر نہیں ہے. چرچ جانا سی یا نہیں سی جانا کوئی ذکر نہیں ہے، ادو تو چرچ وغیرہ بھی نہیں سی ہوندے. لیکن بتا جو ہم اپنے مطابق سمجھ رہے ہیں نا، کوئی اور گل نہیں سی، کوئی ہے نہیں سی، کوئی وہ نہیں سی وغیرہ، جو بھی ہے. تو پھر 40 سال بعد پتہ چلیا جی عبرانی تے مصری لڑ رہے ہیں، غصہ آ گیا، مصری نو مار دیتا. یہ خدا کے بنائے ہوئے وے ہیں. لیکن خدا نے یہ منصوبہ نہیں تھا بنایا کہ موسیٰ جو ہے وہ اس مصری کو قتل کرے. لیکن چونکہ موسیٰ جانتا ہی نہیں تھا تو اس نے اپنی مرضی سے اپنے زور بازو سے اسرائیل کو رہائی دینی ضروری سمجھی، اور اس نے سمجھا کہ اس طرح ہی خدا جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے اسرائیل کو رہائی دے گا. اور جب آپ چاہے خدا کے منصوبوں میں بھی ہیں، آپ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا وہ شخص ملعون ہے. اور خون کرنے کی وجہ سے موسیٰ بھی یہی بن گیا، خونی قاتل. اس کو بھاگنا پڑا. اس کو کیا کرنا پڑا؟ بھاگنا پڑا، کیونکہ وہ اپنے زور بازو سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کچھ اور ثابت کرنا چاہتا تھا. ہیلیلویا. پھر 40 سال مصر تو باہر رہا. 80 سال دی عمر وچ
جلدی جھاڑی وچ خدا نہیں سی ہر ظاہر ہویا, وہ فرشتہ ظاہر ہویا سی اور وہ پھر بیابان وچ وہ نال رہندا سی. یار اسی چلو جو بھی ہے, میں ڈیٹیل نہیں پتہ نہیں کی اسی کرنا یا نہیں ہے نہیں. سو جب وہ فرشتہ اس پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ جا فرعون کے پاس اور اس سے کیا میری قوم کو جانے دے, وہ میری نہیں سنیں گے. یار سن لین گے تو جا تو صحیح. نہ میرے کو بولیا ہی نہیں جانتا, کوئی خدا معجزے وغیرہ دسیا. حالانکہ وہ حلیم اتنا زیادہ شخص تھا, اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جنجدہ کوئی مرضی سی سر سٹ کے آنجے ٹھیک ہے جی منو تواڈے نال پیار ہے. اس کی حلیمی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے. حلیم خدا کے نزدیک ہونا پتہ کیا ہے؟ اپنی ذات پر بھروسہ کر دینا, نہ کرنا اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا. اپنے سٹیٹس کو, اپنی قوت کو آپ کیا کر سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا, یہی حلیمی ہے. سمجھ لگی؟ نہیں لگی, مجھے پتہ نہیں لگی. تواڈے نزدیک ہو یہ نا کہ جڑا مرضی اٹھ کے تانوں جن مرضی بول جائے تو تسی کہو نہیں میں میرے اندر خدا, میرے اندر کوئی نہیں جی خدا دی محبت, کیونکہ میں کلام نو جاننا, شیطان دا مقابلہ بھی کرنا تے شیطان بھج بھی جاندا ہے. ہالےلویا. دیکھو ہمارے نزدیک بالکل بائبل بالکل ہے ہی, کوئی ہم غلط سی سوچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں رہنی میں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ اپنے زور بازو سے اسرائیل کو نکالنا چاہتا تھا تو اس سے غلطیاں ہوئیں, لیکن جب خدا نے اسے بھیجا تو خدا نے اچھا یار خداوند میں بول نہیں سکتا, میں بول نہیں سکتا. اور خدا نے کیا کہا, پتر موسیٰ تو بول یا نہ بول, میں تیری زبان نہیں ہوں صحیح کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تیری کمزوریوں کو دیکھیں, اور جب تو جو ہے وہ میرا نام لے تو جو میری ہوں یا جو میری قوت ظاہر ہو تو لوگ کہیں کہ یہ موسیٰ نہیں, موسیٰ کو تو بولنا نہیں آتا, اس کو تو کلام کرنا نہیں آتا, تو لوگوں کا دھیان میری طرف ہو. اور یہی موسیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم بھی ہوئی, جس کی وجہ سے وہ اس وعدے کے ہوئے ملک میں نہ گیا. کہ خدا نے کہا کہ اس چٹان سے تو نے کہنا ہے, اور اس نے 2 دفعہ لاٹھی مار دی, اور اس نے وہاں پر پتہ کیا, میں اور میرا بھائی کیا اس چٹان سے تمہارے لیے پانی مہیا کرے. موسیٰ تو نے اپنے آپ کو جلال دے دیا, چل تو بھی باہر رہے گا, تو بھی باہر رہے گا. تو موسیٰ گیا, وہ گیا. جب تک ہم خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے ہمیں خدا کی بات کی سمجھ نہیں لگ سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے پاس جا, لاٹھی پھینک دینا, دعا خدا اس کے بارے میں تیرا کیا پلان ہے. خدا نے کہا یار موسیٰ چھڑ پر آئے, یہ تو انسانہ دا بنایا ہوا اصول ہے, جیڑا میرا بنایا ہوا اصول ہے وہ تے عمل کر. اور ہم جو ہے چرچ جو ہے وہ انسانی اصولوں پر عمل کرے. دیٹس وائی چرچ میں پاور نہیں, چرچ میں قوت نہیں, کیونکہ ہم انسانی بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں. ہالےلویا. فار ایگزامپل اب یہاں پر مجھے عید پینتیکوست کی بات یاد آ گئی. تو اب عید پینتیکوست جو ہے وہ اگر دعا نہ بھی کر رہے ہوتے, ویسے وہ ہر وقت دعا نہیں تھے کر رہے, لیکن دعا میں مشغول رہنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ٹائم جو ہے دعا ہی کرتے رہے ہوں گے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ انتظار کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور حیرانگی کی بات ہے, ہمارے تو ذہن بند ہے نا, تو حیرانگی کی بات ہے وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یہاں پر یہ لکھا نہیں کہ وہ دعا کر رہے تھے, لیکن ہمیں دعا ڈال لینی ہے. یہ بائبل میں لکھی, آپ کی بائبل میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی, لیکن میری بائبل میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہالےلویا. سو خدا کی مرضی کے جب آپ تابع ہو جاتے ہیں تو وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ وقت پر کرتا ہے. 40 سال, پھر 40 سال, 80 سال تک موسیٰ کی زندگی کے سال کیا ضائع ہوئے؟ اس کے ضائع نہیں ہوئے, اس کے سال ضائع نہیں ہوئے. خدا نے اسے سکھایا کہ موسیٰ کیا ہے. خدا نے اسے سکھایا کہ موسیٰ کی اہمیت کیا ہے. دیٹس وائی خدا نے اس کی زبان چینج نہیں کی, خدا نے اس کا کچھ بھی چینج نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا جب کسی کو لیتا ہے تو وہ ہماری ظاہری چیزوں کو چینج نہیں کرتا, بلکہ
उसका मकसद इससे बढ़कर होता है और वो हमारे अंदर के इंसान को वो चेंज करता है। अब आप फैसला करते हैं या आपकी जिंदगी का फैसला खुदा करता है। खुदा की मर्जी की सबसे आसान तारीफ पता क्या है? कि खुदा आपके फैसले करे। हम फैसले खुद अपने करते हैं। खुदा के हाथों में पड़ा हुआ शख्स जब बोलता है तो उसका बोलना ही अलग होता है, और सेमिनरी या लोगों से सीखा हुआ शख्स जब बोलता है तो उसका बेड़ा गर्क होता है। हम खुदा की मर्जी के ताबे होना नहीं चाहते। खुदा की मर्जी का दूसरा नाम बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस है, लेकिन हमने जो है वो अपने फैसले आज तक खुद ही किए, हमें पता ही नहीं है। अब पता क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे दुआ से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई करता है तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम, नहीं करता तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मूसा 40 साल तू इसराइल की रहनुमाई तो की है बियाबान विच, एक बार भी यार तू नहीं क्या दुआ करया करो? मूसा यार तेनू लगता तू रूहानी नहीं हैगा। सो है एनीवे, सो ये है कि आपकी जिंदगी के फैसले अगर यीशु नहीं कर रहा तो आप उसके मंसूबों में नहीं है, और जिसकी जिंदगी के फैसले यीशु करता है या खुदा करता है, वो चाहे गलतियां भी कर ले, खुदा उसमें से भी उसके लिए राह पैदा कर देता है। हालेलुया। अब यूसुफ जो है उसके फैसले उसके मां बाप ने नहीं किए। बाप ने जो फैसला किया वो यूसुफ के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह ठहरा। उसके बाप ने उसे एक खास पोशाक बनाकर दी, और उस वजह से भाई उसे भुगत रखते थे कि ए प्यो दा बड़ा लाडल है। असं वेने उतो दे हाब भी उंजदे हैं, यानी कि वो हाब भी अजीब। वो जेड़ा बंदा यीशु दे मनसूबियां विच होंदा ना, वो दुनिया तो अजीब ही होंदा जे। वो किंज? क्योंकि जिन्हों यीशु चुन लैंदा ना, उन्होंने दुनिया में रलन नहीं जे देंदा। यार मूसा तेनू फराउन दा घर चंगा नहीं सी लगदा, तेनू की जरूरत पई सी? वो कोई गल नहीं, तू फराउन दे तख्त ते बैठ जांदा, इसराइल नू आजाद कर देंदा। वो तेरे लिए ते 5 या 10 या जिन्नियां भी घ्यो च ही होनियां हन ना, तेनू की जरूरत पई सी उन्होंने मारन दी? लेकिन नहीं, खुदा जिसके बारे में मंसूबे रखता है उसकी जिंदगी में चीजों के लिए खुद बखुद नफरत पैदा कर देता है। वो बंदा चाहे ना चाहे वो चीजों से नफरत करता ही करता है। वो बीज जो खुदा ने उस शख्स की जिंदगी में बोया होता है, जो खुदा के मंसूबों में होता है, तो वो बीज हमेशा फल लाता है। हम खुदा के बोए हुए या लगाए हुए दरख्त ही नहीं है। आज ज्यादातर खादमीन देखे, खादम बनना कौन सी बड़ी बात है? कोई भी खादम बन सकता है। हूँ सैमरी जिन्होंने मर्जी खादम बना लें, वो इंटरनेट का दौर है, जितों मर्जी सैमरी कर लो, ऑनलाइन कर लो, भावें रेगुलर कर लो, जिन मर्जी करी जाओ। लेकिन आपको ये भेद सैमरी नहीं सिखा सकती। क्यों? क्योंकि वो खुदा की तरफ से होते ही नहीं है, और जिसको खुदा लेता है उसको वो कहता है कि किसी और को मैंने उसको सिखाने ही नहीं देना। आज आप अपनी जिंदगी में देखें कि आप जिन्नी भी तुहाडी एज इन्नी दुआ करते रहे हो, इन्नी दुआ करते हो, अज तक तुहानू खुदा की मर्जी का पता नहीं चलिया। तुहाडे नज़दीक पता खुदा की की मर्जी है? साढ़े को दौलत होए। बाइबल नाल इस चीज़ का कंपैरिजन करो। अच्छा शुक्र है यीशु ने जड़ा ना कोई इंज दी एक आयत, देखो यीशु ने एक आयत या एक इंज दा मैसेज नहीं जी सुनाया बरकतां वाला, तो जे नहीं सुनाया तो एडा बेड़ा चर्च का गरक होया है कि ये इस तो इलावा कुछ प्रीच ही नहीं करते। तो जे यीशु जे एक अद्धी आयत सुना देता, मैं मेरा हाल फिर ते आगे लग जाने से। हालेलुया। खुदा की मर्जी को जानना तब ही मुमकिन है जब आप खुदा के मंसूबों में होते हैं। और अगर आप खुदा के मंसूबों में नहीं हैं तो ये मत सोचें कि आप यीशु यीशु कर रहे हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे, या यीशु साड़ी आ जाके तो सुई बरकतां तो रुक नहीं आते, इस तो अगे तो असी जाना ही नहीं है। पता नहीं असी की करना है, दुनिया तो की करना आया। लेकिन बात यह है कि यीशु के साथ वो शख्स था, कौन? यहूदा इस्करियोती। हर यीशु की हर एक गल सुनी, हर एक गल सुनी। यीशु के नाल खजानची भी सी, कोई मसला नहीं, लेकिन यीशु को पता था कि वो उसको पकड़वाएगा, और यीशु ने इसलिए ही उसे चुना। ठोकरों का लगना
تو ضرور ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے وسیلہ سے ٹھوکریں لگیں. کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو خداوند یسوع المسیح چن لیتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں کے وسیلہ سے ترتیب بخشتا ہے. آخر میں وہ بات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب اس شخص نے کہا اے نیک استاد، تو یسوع نے کیا کہا کہ نیک ایک بھی نہیں ہے گا مگر خدا، مگر خدا. اب پتہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 18 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ آگے کویسچن مارک ہے. یہاں پر یسوع المسیح اس سے ایک سوال اٹھاتے ہیں. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ آگے کیا ہے؟ کویسچن مارک ہے. آگے کیا ہے؟ کویسچن مارک ہے. یہاں پر یسوع المسیح ایک سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ یسوع کے پاس یہ سمجھ کر نہیں آیا کہ وہ خدا ہے، وہ یہ سمجھ کر آیا کہ وہ ایک استاد ہے. وہ ایک کیا ہے؟ استاد ہے. اور یسوع نے کہا اگر تو مجھے انسان سمجھتا ہے تو پھر میں نیک نہیں ہوں. کوئی نیک نہیں ہے، یعنی کہ کوئی انسان نیک نہیں ہے مگر ایک ہے خدا. یہاں پر خدا یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں، میں تو خدا ہوں. وہ اپنی ڈیوینٹی کو جو ہے وہ اس شخص پر کھول رہا ہے. سو یہ ہے کہ اس شخص کو یسوع المسیح نے پورا جو ہے وہ بتا دیا کہ وہ کس کے پاس آیا ہے. اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا بولو وارث بنوں. اور یسوع نے کہا اے شخص، اے آدمی، اے دولت مند شخص، تجھے پتا نہیں کہ تو کس کے پاس آیا، تو خدا کے پاس آیا ہے. تو نیک استاد ہے، میں استاد نہیں ہوں، میری نیچر ڈیوائن ہے. اس ایک آیت میں یسوع المسیح اپنی ڈیوینٹی کو یا اپنی الوہیت کو یا اپنی خدائی کو ظاہر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یسوع کہ نیک تو کوئی بھی نہیں ہے. کیا یسوع نیک نہیں تھا؟ وہ نیک تھا لیکن وہ انسان نہیں بلکہ خدا تھا انسانی شکل میں. ہاللیلویا. اس چھوٹی سی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہ خدا کے پاس آیا ہے لیکن وہ شخص سمجھا ہی نہیں، وہ شخص جانا ہی نہیں. تو نیک استاد ہو سکتا ہے. اور آج پتہ ہے سب قومیں یہ ماننے کو تو تیار ہیں کہ یسوع ایک نبی ہے، ایک استاد ہے، کہ یہ ہے، لیکن وہ اس کی الوہیت کو قبول نہیں کرنا چاہتے. اور یہاں پر ایک اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، سن لیجیے. سلیب پہ کتنے ڈاکو ہیں؟ 2. سلیب پر 2 ڈاکو تھے، تیسرا کون تھا؟ یسوع تھا. اب وہ دونوں ڈاکو ایک سجے کے کھبے، ایک نے کیا یار سانو بھی بچا اگر تم مسیح ہے. دوسرے نے کیا وہ یار تیرا دماغ ہے وے وہ وے اسی تے اپنے کیتے دے سزا پانے آ. انہیں تو کچھ بھی نہیں کیتا. اچھا انہیں اپنے گناہاں دا بھی اقرار نہیں کیتا کہ کیتا جا کے پڑھنا. انہیں یہ نہیں کیا یسوع ویخ منو معاف کر دے میں گناہگار ہوں، یسوع میرے تے رحم کر دے، یسوع میرے تے ترس کر دے، منو ہمیشہ دی زندگی دے. اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، اگر اس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ وہ خدا کے ساتھ مصلوب ہو رہا ہے وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا. اور جب ہم یہ پہچان جاتے ہیں کہ یسوع کون ہے ہم ہمیشہ کی زندگی میں ضرور جائیں گے. انہیں کوئی توبہ کی تھی ڈاکو نے؟ جے توانوں خادمہ نے سنایا تھے میرا کوئی قصور نہیں جے جا کے پڑھو. ایون انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تھی لیکن انہیں کہا جدو تو اپنی بادشاہی چ آویں. اور پتہ ہے سلیب جس کو دی جاتی تھی رومی حکومت میں اس کا مطلب تھا موت. اس کا مطلب کیا تھا؟ یسوع مسیح کی ریزوریکشن کے بارے میں اس کو کتنا پختہ یقین تھا. ویسے میرے دل سے کر دیا والا پڑھا پر ٹھیک ہے تسی آپ ہی پڑھ لینا. کوئی اقرار نہیں کیا گناہوں کا، کوئی کچھ نہیں کہا. اس نے کہا بس تو میں جانتا ہوں خدا ہے، تو مرے گا لیکن تو پھر زندہ ہوگا اور تو دوبارہ بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا. اور جب تو بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا مجھے یاد کرنا. خدا کی الوہیت کو جو پہچان جاتے یسوع کی الوہیت کو یا اس کی ڈیوینٹی کو جو بھی پہچان لیتا ہے یاد رکھے اس کے لیے خداوند یسوع جو ہے وہ خود بخود رستوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ آسمان پر جا سکے. آج کے دن کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا. ہاللیلویا.